बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने मसीह यस्सु में आपका खादम और आपका दोस्त पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अजीज़ों, जैसा कि आप सब एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अमाल की किताब की स्टडी को, लेकिन क्योंकि ये क्रिसमस का वीक्स शुरू हो गए हुए हैं और मैं ऑलरेडी एक वीक मिस कर चुका हूँ, तो मैं आपसे एडवेंट वीक्स में जो है क्रिसमस के हवाले से बातचीत करूँगा और फिर हम नए साल से दोबारा से उसी तरफ लौटेंगे, यानी अमाल 11 बाब की तरफ। जी हाँ, तो आइए हम खुदावंद की हुजूरी में इस कलाम को सीखते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको इस खूबसूरत यस्सु की आमद के मौसम को मुबारक के तौर पर आपको पेश करता हूँ। जी हाँ, मेरे क्रिसमस और इसी तरह से मैं आप सबको इस पूरे सीज़न के लिए अभी से खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपके साथ आज खुदा के कलाम में से और अगले जो 2-3 हफ्ते हैं क्रिसमस के मसीह की पैदाइश के हवाले से ही बातचीत करता रहूँगा। और बेशक हम तमाम लोग जानते हैं कि जो पेशन गोइयाँ हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं खुदा के कलाम में यीशु के पैदाइश के हवाले से, लेकिन जो मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ वो है सलाम के हवाले से। जी हाँ अजीज़ों, इससे पहले कि हम इस डिटेल में जाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ खुदा के हुजूर झुकें ताकि खुदा का रूह आए, आपसे और मुझसे कलाम करे और इस खूबसूरत मैसेज को जो खुदा ने मुझे सिखाया और मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उसके पाक रूह के ज़रिए से आपको बरकत बख्शे, मुझे और दुनिया में तमाम लोग जो इस पैगाम को सुनेंगे उन्हें बरकत बख्शे। आइए अज़ीज़ों, हम अपने सरों को झुकाते हैं। कुदूस कुदूस मेहरबान तुझे था जो है जो आने वाला है, तेरे हुजूर झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। बाप जी, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आए और इस जगह को अपने कंट्रोल में ले लें। तेरे पाक रूह की हुजूरी यहाँ छा जाए, तेरे फरिश्तों के पहरे यहाँ लग जाएं, और जितने रूह बदन जान आज स्क्रीन के सामने हैं या अपने टेलीफोन पे देख रहे हैं या इसके बाद जब एक दूसरे से शेयर करेंगे और दूसरे लोग देखेंगे, खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा के हमारे कानों को मसा कर देना ताकि खुदावंद हम इसे अच्छी तरह से सुन सकें। हमारे जहनों को खोल देना कि तेरे कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें, और हमारे दिल को खुदावंद तू ऐसा बनाना कि हम तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए यहाँ से उठ के जाएं। हाँ खुदावंद, बाप जी, हमें उस पर अमल करने का भी फजल देना। अपने कलाम की इस सारी सच्चाइयों के लिए जो आज खुदावंद तो हमसे बातचीत करने जा रहा है, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपने दिलों को तैयार करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे बंदे जितने भी खुदावंद तेरे हुजूर झुके हुए हैं उन सब पर अपना फजल कर, रहम कर, और खुदावंदा आज के इस इबादत को खुदावंद तू कबूल कर, और हम सब की हमद सना और हमारे होंठों की कुर्बानी जो शुक्रगुजारी किया उसे कबूल करना। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम में से देखें लूका रसूल की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 28 आयत से मैं आपके सामने विर्द करना चाहता हूँ, और 35 आयत तक मैं इसे आपके सामने विर्द करूँगा। तो आपके पास बाइबल ज़रूर होगी
اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اسے پڑھتے بھی ہوں گے، سو ضرور آپ اسے کھولیں اور میرے ساتھ اس حوالے کا ورد کریں۔ خدا ان کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ عزیزو، خداوند کے کلام کے اس حصے کو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کو ہم فرشتہ کا سلام کہہ کر ہر ایک اس حوالے سے یاد کرتا ہے، اور مسیحوں کے ایمان کا یہ ایک بڑا حصہ ہے۔ جی ہاں، فرشتہ کا سلام جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس ایمان کی بنیاد شروع ہوتی ہے جو ہم مسیح یسوع کے مجسم ہو کر دنیا میں آنے پر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم اس حصہ کو نکال دیں تو ہمارا یہ ایمان بیکار ہو جاتا ہے، مسیحی ہونے کا ایمان بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا روح فرماتا ہے کہ جو اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ مسیح مجسم ہو کر آیا، وہ مخالف مسیح ہیں۔ جی ہاں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ مخالف مسیح نہیں ہو، اس لیے آپ کے ساتھ آج کے اس سلام کو شیئر کرنے چاہتا ہوں۔ عزیزو، آپ جو مسیحی ہیں، آپ نے یہ فرشتہ یعنی جبرائیل فرشتہ کا پیغام تو شاید ہزاروں بار پڑھا اور سنا ہوگا، کیونکہ میرے رومن کیتھولک بھائی بہن روزری پر بڑے ایمان کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی اور غم میں اس کلام یعنی سلام کو بار بار دہراتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، اور ان کی جو عبادات ہیں اس میں بھی اسے باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ شخصی دعائیں ہوں، چاہے وہ کارپوریٹڈ دعائیں ہوں، یعنی مشترکہ دعائیں ہوں۔ مگر خدا کے پیارو، آج ہم اس پیغام کو یعنی جبرائیل کے سلام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو نہ اس کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کو جانتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس سلام کو یعنی اس پیغام کو ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہیں گے جو نہ اس کلام کو، اس سلام کو جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ عزیزو، ہم سب جو خدا کے الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، میں اس میں سب لوگوں کو گنتا ہوں جو خدا کے الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، یعنی کلام پاک سے یہ جانتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ان مقرب فرشتوں میں سے
ایک ہے جو خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں. جی ہیں، اور وہ 4 مقرر فرشتے ہیں جو خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں، یعنی اس کے نور میں رہتے ہیں، یعنی وہ جلال سے بھرے ہوئے ہیں. اور جبرائیل فرشتہ کی خدا کی حضوری میں یہ خدمت ہے کہ وہ آسمانوں کے خدا کے پیغام، خدا کے حکم سے دنیا میں خدا کے چنے ہوئے اور ٹھہرائے ہوئے لوگوں تک لاتا ہے، تاکہ زمین پر خدا کی مرضی اس دنیا میں اس کے لوگوں کے ذریعے سے پوری ہوتی رہے. عزیزو، میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر، یعنی گھڑی بھر کی یا 1 ساعت بھر کی جو عمر ہے، اور اس میں جو میں نے کلام پڑھا اور جو میں نے کلام میں سے سیکھا ہے، اور جو میں نے کلام مقدس کی بابت جو کتابیں پڑھی ہیں یا ان سے کچھ جانا ہے، تو مجھے کہیں اور جبرائیل فرشتہ کو اپنے پیغام کو سلام سے شروع کرتے نہیں دیکھا. کہیں نظر نہیں آتا کسی بھی مقدس کتاب میں، کسی بھی عالموں کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں جس میں فرشتوں کا ذکر ہے یا جبرائیل فرشتے کے پیغامات لے جانے کا ذکر ہو، ہمیں کہیں بھی جبرائیل فرشتہ اس کی جو بات چیت، جو کنورسیشن شروع ہونے کی بات ہے، وہ ہمیں سلام سے شروع ہوتا نہیں آتا، بلکہ وہ آ کے ہمیشہ خدا کے لوگوں کو، انبیاء کو اور اس کے رسولوں کو سیدھا کلام ہی خدا کا، حکم ہی خدا کا سنایا کرتا تھا. اور اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو ایسی کسی کتاب میں اور ایسی کسی جگہ پہ جہاں جبرائیل فرشتہ نے آ کے سلام کیا ہو کسی کو، تو ضرور میری تصحیح کیجئے گا، کیونکہ آپ کی کریکشن سے میرا بھلا ہو سکے گا. کیونکہ جبرائیل فرشتہ زمین پر خدا کے احکام پہنچانے کے لیے آتا رہا، اور اب بھی خدا اپنے لوگوں کے اس کے ذریعے سے اپنے پیغامات بھیجتا ہے. مگر مقدسہ مریم کے پاس جب جبرائیل فرشتہ آیا تو اس کا جو پیغام کی جو نوعیت تھی، اس کے پیغام کا جو یونیکنس تھی، وہ یہ اس طرح سے تھی کہ وہ سب سے الگ تھلگ وہ پیغام تھا. اور یہ پیغام حکم یا ڈرانے کے لیے نہیں تھا، یا خوف دلانے والی باتیں اس میں نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خوشی کی خبر سے بات شروع ہونے والی تھی. آئیے ہم نے کلام میں سے ابھی ورد کیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے لوکا رسول کی انجیل میں سے، تو اس کی 28ویں آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا. عزیزو، یہ کوئی معمولی سلام نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ سلام ہے جو بادشاہوں اور امراء کو کیا جاتا تھا، جو دنیا میں اولاد آدم اپنے آقاؤں کے لیے بجا لاتی ہیں. اور اگر انگریزی بائبل میں جو یونانی سے مترجم ہے اس کے الفاظ دیکھیں کنگ جیمز ورژن میں، تو یہ سلام ایک کورونیشن ہے. جی ہاں، جو بادشاہوں کو پیش کیا جاتا ہے، جو زمین پر ایک گھٹنا ٹیک کر اور جھک کر جو سلام پیش کیا جاتا ہے، اس طرح کا یہ سلام ہے. اور اگر ہم اپنے ایشیائی اردو بولنے والوں کے لیے دیکھیں یا ہندی بولنے والوں کے لیے دیکھیں، تو ان کی جو ہسٹری ہے اس میں ہم اسے
आदाब बजा लाना कहते हैं। जी हाँ, इंग्लिश में जो इसका इब्रानी से यूनानी से जो तर्जमा है तो वो इस तरह से कि जी हाँ, मैं लूका रसूल की इंजील पहले बाब के 28 आयत में से पढ़ रहा हूँ, उसका पहला हिस्सा। हेल thou art highly favored, हेल thou art। जी हाँ, ये कोई आम सलाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बादशाहों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे, क्योंकि जिब्राइल फरिश्ते को इससे ये कहना पड़ा, और उसने क्यों ऐसा किया आके सलाम के लिए, ये हमें इसका अगला हिस्सा समझाता है। जी हाँ, उसमें लिखा है खुदावन तेरे साथ है। जी हाँ, तुझ पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है, होगा नहीं, खुदावन तेरे साथ है। The Lord is with you। अजीजों, जरा सोचें, जिब्राइल फरिश्ता जो नूरों के नूर में रहता है, वो आके मुकद्दसा मरियम को कोरोनेशन बजा लाता है और उसे आकर कहता है हेल दाउ आर्ट हाईली फेवर्ड। अजीजों, क्योंकि नूरों का खुदा और वो खुदावंदों का खुदा वहां आ चुका था, मुकद्दसा मरियम के पास ऑलरेडी खुदावंद खुद वहां मौजूद था। तो ये कैसे हो सकता था कि वो पुरफजल मालिक और दो जहानों के मालिक वहां मौजूद हुओं और जिब्राइल कोरोनेशन ना बजा लाए? ये कैसे हो सकता था? जी हाँ, यहाँ जो अल्फाज फजल इस्तेमाल हुआ है, यानी पुरफजल, ये नए अहदनामा में सिर्फ 2 जगह इस फजल का जिक्र हुआ है। ये ख़ास फजल है, ये वो फजल नहीं जो हमें गुनाहों की माफ़ी के हवाले से बताया जाता है। नहीं, ये वो फजल है जिसमें खुदा का जलाल शामिल है। यानी खुदा जो जलाली है, जब वो उसमें शामिल हो जाता है तो ये वो फजल की बात यहाँ की गई है। आप हैरान होंगे मेरी इस बात से, लेकिन मैं आपको बाइबल की स्टडी के हवाले से, एक तालिब इल्म होने के हवाले से जो कुछ मैंने सीखा है, उसमें मुझे ये बात सीखने को मिली कि सिर्फ 2 जगह नए अहदनामा में इस फजल का जिक्र हुआ है। कितनी जगह? सिर्फ 2 जगह। जी हाँ, और अगर मैं से अंग्रेजी में इस फजल की बात करूं तो ये है एंड्यूड विद ग्रेस। जी हाँ, एंड्यूड विद ग्रेस है। और दूसरी जगह जो ये इसी फजल का जो जिक्र है वो हमें इफ्सियों के ख़त में 1 बाब और उसकी 6 आयत में मिलता है। जी हाँ, नोट कर लीजिए ताकि आप इसे पढ़ सके और आपको समझ आ सके। मैं तो बताने जा रहा हूँ वहाँ क्या लिखा है, लेकिन आप ज़रूर नोट किया कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ लिखा है इफ्सियों 1 बाब की 6 आयत, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज यानी मसीह यस्सु में मुफ्त बख्शा गया। ये फजल जो है वो जलाल के साथ है। इसे हम आगे जाकर देखेंगे कि ये फजल जलाल के साथ क्यों है। यानी मुकद्दसा मरियम पर जो फजल हुआ वो जलाली फजल था, और पुरजलाल फजल जब खुद आ जाए तो फरिश्ता कैसे एहतराम ना देगा। और इस जलाल के खुद आ जाने से मुकद्दसा मरियम सारी दुनिया की औरतों में से मुबारक ठहरी। हालेलुया।
ساری دنیا کی عورتوں میں سے مبارک ٹھہری۔ پاکیزگی کا خدا جو ہے کسی عام بدن میں نہیں داخل ہوتا، کسی عام بدن کے نزدیک نہیں آتا، کیونکہ وہ پاکیزگی کا خدا ہے۔ اگر میرے اندر کچھ گناہ ہے تو جو توریت ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زبور میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اگر میرے دل میں بدی ہو تو خدا میری دعا بھی نہیں سنے گا۔ جی ہاں، پنجابی میں ہم زبور میں گاتے ہیں، بدی میرے دل وچ جے ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا دعا۔ اور اسی بات کو یوحنا رسول کی انجیل میں بھی جب فریسی اور فقی یسوع کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے وہ کوئی اور دکھا نہیں سکتا، یعنی تجھ میں سچائی ہے، تجھ میں وہ پاکیزگی ہے جس کی وجہ سے خدا تجھ میں رہ کے کام کر رہا ہے۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو عزیزو، اس پاک بدن میں مقدسہ مریم کے جب یسوع، جب خدا باپ بیٹے کی صورت میں وہاں موجود ہوا ہے، تو یہی مقدسہ مریم جو ہے وہ دنیا کی عورتوں میں سے مبارک ٹھہری، کیونکہ مقدسہ مریم کو دنیا کی تمام عورتوں میں سے ایک علیحدہ اور اونچا مقام ملنے کا سبب، اور جو ہے وہ فرشتہ اس طرح سے بتاتا ہے کہ جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جی ہاں، مقدسہ مریم خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے خدا نے کیا رتبہ ادا کر دیا۔ She was consecrated for a task that is going to give salvation to the world. وہ علیحدہ کی گئی تھی تاکہ وہ دنیا کے نجات دہندہ کو دنیا میں لا سکے۔ اسی لیے مقدسہ مریم اس وقت جب فرشتہ اس کے پاس آیا وہ مقام پا چکی تھی، کیونکہ خدا خود وہاں موجود تھا، اور وہ فضل اور جلال کا خدا جو ہے وہ وہاں آ گیا تھا۔ اور وہ مقام مقدسہ مریم جو جبرائیل نے بیان کیا اور اس کا اعلان کیا، وہ اسی طرح سے ہے کہ blessed art thou among women۔ جی ہاں، یہ بائبل میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں سے لوکا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کی 28 آیت میں سے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ یہ ایک علیحدہ ہی ایک ٹائٹل ہے جو مقدسہ مریم کے لیے فرشتہ نے اعلان کیا، کسی انسان نے نہیں اسے کہا، بلکہ اس جبرائیل فرشتہ نے اعلان کیا جو خدا کی حضوری میں ٹھہرا رہتا تھا، تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ عزیزو، مجھے پچھلے دنوں بہت دکھ ہوا کہ ایک مسیحی عالم جو گھر بار چھوڑ کے کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں، انہوں نے صرف اپنی بات پروف کرنے کے لیے مقدس ہاجرہ کو، جو ابراہیم کی لونڈی تھی اور جس میں سے اسماعیل پیدا ہونے کو تھا، کیونکہ وہ ابراہیم سے خدا باپ پیار کرتا تھا، اس سبب سے وہ بھی مقدس ٹھہری، اور اس کے وطن میں اسماعیل تھا، تو اس کے پاس فرشتے کو آنے کا جو سبب بتایا، اس میرے بھائی نے اسے مقدسہ مریم کے ساتھ جو سلام آیا تھا
उसके साथ मिलाने की कोशिश की। अजीजों, हजरत इस्माइल के बारे में खुदा ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया जो मसीह यस्सु के बारे में फरमाया गया। हजरत इस्माइल के बारे में कोई ऐसे मौजज़ात और ऐसी चीज़ें नहीं जो मसीह यस्सु के बारे में है। अजीजों, जब हम किसी चीज़ को बयान करते हैं तो अपना इल्म के साथ साथ खुदा के कलाम से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर नाम यस्सु को दिया गया है, मरियम को यस्सु का नाम दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने और 7 नाम खुदा की तरफ से लोगों को मिले वो सब के सब पाकीज़गी का सबब थे। नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में हमें होसिया नबी के बारे में पता चलता है कि उसकी जो एक बदकार बीवी थी, उसके 2 बेटों के नाम भी जो हरामकारी की औलाद थी, खुदा ने ही उसे दिए थे। अजीजों, मैं हज़रत इस्माइल के शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, हज़रत बीबी हाजरा के बारे में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुदा के कलाम की इस सच्चाई को, इस सलाम को क्लैरिफाई करने के लिए कि ये वाक़या जो है या मुकस्सा मरियम की जो फजीलत है वो दुनिया की किसी औरत के साथ हम मिला नहीं सकते। जी हाँ, और वो इसलिए कि जिब्राइल फरिश्ता ने बीबी हाजरा को नहीं कहा था कि तू औरतों में से मुबारक है। उसने उसे कोरोनेशन पेश नहीं किया था। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे जितनी भी इल्हामी किताबें हैं उनमें से ये सिर्फ और सिर्फ बीबी मरियम को, मुकद्दसा मरियम को ही हासिल है। और मुकद्दसा मरियम का मकाम की बराबरी किसी और के साथ करना मेरे ख्याल में खुदा के कलाम से बाहर जाना है। इसलिए खुदा का कलाम जो है वो बहुत सख्त अल्फाज कहता है कि जो बढ़ जाता है वो जो है मुखालिफ मसीहों में शामिल है। वो इसलिए अजीज़ों, हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। और खुदा के प्यारो, जब फरिश्ता एक बशर और वो भी एक कुंवारी लड़की से इस तरह सलाम करेगा तो अजीज़ों डर तो पैदा होगा, घबराहट तो आएगी। और यही मुकद्दसा मरियम के साथ हुआ। जी हाँ, लूका 1 बाब और उसकी 29 आयत। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा कलाम है। वो इस कलाम से घबरा गई। अजीजों, जब भी जिब्राइल फरिश्ता आकर अचानक किसी के सामने अपीयर होता है तो लोग दहशत ज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगर हम याकूब का वाक़या देखें, जब उसने रोया में फरिश्ता से कुश्ती लड़ी तो वो घबरा गया था कि मैंने खुदावंद को देखा, डर गया था। और जब हम लूका रसूल की ही इंजील में देखते हैं कि हज़रत ज़करिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप हुआ, जब अपनी बारी पर खुशबू जलाने के लिए खुदा की हजूरी में हैकल में गया तो वहाँ जब फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता उसके सामने आया तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उस पर दहशत छा गई थी। दहशत जो है वो आपको डर के साथ कपकपी और यहां तक कि कभी कभी हमें बेहोशी की हालत तक ले जाती है। देखिए लूका रसूल की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 10 से 12 आयत। यहां इस तरह से लिखा है, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी।
خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ اس پر گھبرایا بھی اور دہشت چھا گئی۔ لیکن یہاں عزیزو ہمیں دہشت کی جگہ مقدسہ مریم میں گھبراہٹ کے ساتھ دہشت نہیں، بلکہ ایک اندر سوال اٹھا، ایک اندر سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتہ نے، اس جلالی بدن والے شخص نے مجھے اس طرح سے آ کے کورونیشن کیوں پیش کیا؟ کیونکہ مجھے تو کوئی چلتے پھرتے راستے میں ایسا سلام نہیں پیش کرتا، کوئی مجھے اس طرح سے سلام نہیں کہتا۔ اس فرشتہ نے، جو جلالی بدن والا شخص ہے، مجھے ایسے سلام کیوں کیا؟ ایک حیرانگی کی حالت تو ضرور تھی، لیکن دہشت نہیں تھی۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ڈر نہیں گئی، دہشت تھی۔ تو خداوند کا فضل اور اس کا جلال جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر ڈر کیسا، پھر دہشت کیسی؟ جی ہاں، کیونکہ میں اس بات کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں کہ خدا اپنی ساری جلال کے ساتھ وہاں آن موجود ہوا تھا، اس لیے مقدسہ مریم گھبرا کے دہشت زدہ نہیں ہوئی، اور فرشتہ کی جو تھی مقدسہ مریم پہ کوئی دہشت نہیں آئی، بلکہ اس نے فرشتہ سے سلام کیا، سوال کیا، اور فرشتہ نے اپنے جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو پورا کیا اس سوال کے جواب میں کہ یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسا سلام ہے؟ مجھے پہلے کبھی کسی نے اس طرح سے سلام نہیں کیا، اور تو کون ہے، کیسے یہاں پہنچا؟ سوالات تو تھے اس کے اندر۔ اس نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ یہ کیسا سلام ہے۔ آئیے پھر خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں 30ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، اور فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا۔ اب وہ پیغام جس کے لیے فرشتہ یعنی جبرائیل فرشتہ وہاں آیا تھا، اس نے اس پیغام کو سلام یعنی کورونیشن کے بعد اسے اس بات کو پہنچایا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے وہ پیغام جس کے لیے جبرائیل اس کے پاس آیا تھا، اور اس نے جس تخت کا ذکر کیا ہے یہاں اس 32ویں آیت میں، وہ ہمیشہ کی بادشاہت کے تخت کا ذکر ہے، کیونکہ 33 آیت اس طرح کہتے ہیں، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ عزیزو، میں کسی اتوار آپ کے ساتھ پیشن گوئیوں پر بات کروں گا، اس میں اس بات کا ذکر کریں گے کہ یہ کیا پیشن گوئی تھی جو فرشتے نے اس کے سامنے بیان کی۔ جی ہاں عزیزو، اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا۔
ابدی بادشاہ خداوندوں کا خداوند پیدا ہونے کو تھا، اور اس کی پیدائش کے لیے خدا باپ نے مقدسہ مریم کا بدن چنا۔ عزیزو، باقی کہانی سے تو ہم سب واقف ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ ہم کلام مقدس کو بار بار پڑھتے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا، اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مقدسہ مریم نے ایک اور سوال پوچھا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی، میں مرد کو نہیں جانتی۔ عزیزو، مقدسہ مریم ایک خدا پرست، خدا کی حضوری میں پاکیزگی کی زندگی گزارنے والی خاتون تھی، ایک ایسی کنواری لڑکی جس کے من میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی گندگی نہیں تھی، جس کا جسم، روح اور دماغ سب کچھ پاک تھا۔ اسی لیے وہ کہہ سکتی تھی کہ اس نے کیونکہ سوچوں کا بھی گناہ نہیں کیا تھا، کبھی سوچوں میں بھی اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ خداوند یسوع کی یہ تعلیم ہے کہ اگر تو نے اپنے دماغ میں سوچا تو تو نے وہ عمل کر لیا۔ اس لیے میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ مقدسہ مریم ہی وہ پاکیزہ ہستی تھی جس میں ایسا گناہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے وہ فرشتے کو کہہ سکتی تھی کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ عزیزو، آپ اور میں جن کے آباء و اجداد انسانی ہیں، اور ہم آدم سے لے کر آج تک کی جو نسل انسانی کو دیکھیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی مرد اور عورت کا ملاپ اور اس سے اولاد کا پیدا ہونا، جو بچے کی صورت میں دنیا میں ہم میاں بیوی مل کر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسے ایکسپلینیشن دینے کے لیے، اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے جبرائیل فرشتہ نے اسے فرمایا، جبرائیل نے کہا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر نازل ہوگی، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ جی ہاں عزیزو، اس پاکیزہ بدن پر روح القدس نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جی ہاں، وہ نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا، نہ انسانی تخم سے وہ پیدا ہوا، نہ اس کے جو دنیا کے طریقہ کار ہے، کروموزومز میل اور فیمیل کے ملے، صرف وہ خدا کے الفاظ تھے، حکم تھا، کلام تھا جس نے بدن کی صورت لی، خدا کا روح تھا جو اس کے جسم سے ایک بدن بن کے پیدا ہوا۔ جی ہاں عزیزو، مقدسہ ماں جو کنواری اور مرد سے ناواقف تھی، روح القدس اور خدا تعالیٰ کی قدرت نے اسے یہ شرف بخشا کہ آپ کا اور میرا اور دنیا کا نجات دہندہ اس سے پیدا ہوا، اور مقدسہ ماں جس پر خدا کا پرفضل جلال تھا، اس جلال کو گود میں کھلاتی رہی، اس کے جلالی بدن کو چھوتی اور نہلاتی تھی، اسے پیار کرتی تھی، یقیناً لوریاں بھی سنائی ہوں گی۔ یہی جلالی بدن پیدائش سے لے کر اس کے ساتھ ساتھ تھا جب تک وہ سولی پر اس نے اپنی جان نہیں دے دی،
और फिर सूली से उतरकर फिर भी मां की गोद में था। और वो मैं कह सकता हूं कि जब से खुदा के फजल वाला सलाम वहां पहुंचा, खुदा की हुजूरी फजल और उसके जलाल के साथ उसके बदन में दाखिल हुई, तो वो मां जो थी उस जलाली बदन को हाथ में लिए सारा वक्त उसकी हुजूरी में रहने वाली एक ऐसी खातून बन गई जो दुनिया में किसी और को ऐसा शर्फ हासिल नहीं है। और इसीलिए अजीजों, उस मां को फरिश्ता की तरह हमें भी चाहिए कि हजारों ऐसे सलाम पेश करें। आज भी यीशु पर पाकीज़ा बदन में, उसके लहू से धुले हुए बदन में रहना चाहिए हमें, अगर हम चाहते हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे साथ पाक रूह को भेजूंगा। आई विल सेंड यू अ कंफर्टर। रूहुल कुदुस तुम पर नाजिल होगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। सो आज भी यीशु हर पाकीज़ा बदन में उसके लहू से धुलने के बाद जो पाकीज़ा हो जाते हैं उनमें रहना चाहता है, ताकि वो हमें भी जलाली बना दे। क्योंकि मुकद्दसा मरियम उस वक्त जलाली थी जब फरिश्ता उसे सलाम करने आया, क्योंकि खुदा खुद वहां मौजूद था अपने फजल और जलाल के साथ। यूहन्ना रसूल की इंजील में उसकी 17 बाब की 22 आयत में मसीह यीशु खुद दुआ फरमाते हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी सलीबी मौत से पहले ये दुआ फरमाई, और उस दुआ में इस बात का जिक्र है कि वो चाहते हैं कि आप और मैं जो उसको मानने वाले हैं, हम भी जलाली उस फजल के साथ उसके बन जाएं। जी हाँ, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 17 बाब और उसकी 22वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं 20वीं आयत से पढ़ूँ, तो ये 3 आयतें ज़्यादा वक्त तो नहीं लेना। चलें ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। जी, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, यानी आप और मैं, जो रसूलों के कलाम करने के सबब से खुदा बाप पर ईमान लाए हैं, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए खुदावंद तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हों, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने इन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। अजीजों, जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके, तौबा करके, बपतिस्मा लेकर यीशु के बदन में शामिल हो जाते हैं, तो पहली बात जो हो जाती है वो ये है कि वो हम में है और हम उसमें हैं, और हम सब मिलके खुदा में हैं। और जब हम ये हो जाते हैं, तीनों एक हो जाते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि मसीह यीशु की दरख्वास्त ये थी कि जो जलाल तूने मुझे बख्शा है, मैंने जो जलाल दोबारा से मैं, ताकि अल्फाज की गलती ना हो, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने इन्हें दिया है। जी हाँ जीसो, मुकद्दसा मरियम के पास जलाल फजल के साथ मौजूद था, लेकिन वो उस वक्त नहीं जानती थी।
آپ اور میں، ہم میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس جلال کو اپنے ساتھ ہونے کے باوجود پہچانتے نہیں۔ جی ہاں، اس کورونیشن نے، اس سلام نے، اس آداب نے جو جبرائیل نے آ کر مقدسہ مریم کو کیا، اس نے اسے پہچان کرائی کہ تجھ پر فضل، جلالی فضل ہوا ہے۔ اور یہی جلالی فضل ہم پر بھی اس وقت ہوتا ہے جب ہم یسوع کو قبول کر کے اس کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اس حیثیت سے واقف ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جلالی فضل کی قدر کرتے ہیں، اس فضل کی جو صلیب پر لہو بہا کے آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے کیا گیا، اس فضل کے سبب سے جو آپ کے اور میرے بدن کو پاک صاف کر کے خدا کا روح ہمارے اندر رہنے کے لیے آ گیا، اس فضل کے لیے جو خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے، یعنی ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ۔ جی ہاں عزیزو، آپ بہت ہی خاص لوگ ہیں۔ اپنی قدر کریں، اپنے اس بدن کی قدر کریں، اپنے روح کی قدر کریں، اپنے ایمان کی قدر کریں۔ جی ہاں عزیزو، جب تک ہم اپنی پہچان نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور ہماری زندگیوں میں تب بدلاؤ نہیں آ سکتا، کیونکہ عزیزو یہ بدلاؤ تھا کہ مقدسہ مریم اس پیغام کے آخر میں کہہ سکی، فرما برداری میں وہ کہہ سکی کہ دیکھ، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کیا آپ خدا کے بندے ہیں؟ کیا آپ خدا کی بندی ہیں؟ کیا آپ خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ امید ہے آپ نے کلام میں سے اس بات کو سیکھا ہے اور آپ پر فضل ہوا ہے۔ فضل جلالی فضل ہوا ہے، گناہوں کی معافی ملی ہے، آپ کے بدن کو دھو دیا گیا ہے۔ اپنی پہچان کریں اور یسوع کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنائیں، تاکہ دکھ، تکلیف، بیماریوں سے، شیطان کی قوتوں سے، اس کے حملوں سے آپ بچے رہیں۔ کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہوگا؟ عزیزو، اس سلام کے ساتھ جو فرشتہ نے مقدسہ مریم ہم سب کی ماں کے لیے دیا، آج سب کو میں پھر سے یاد دلاتا ہوں کہ وہی پرفضل خداوند جو ہے، وہی فضل سے بھرا ہوا خداوند جو ہے، جلال سے بھرا خداوند آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ نے خدا سے بے وفائی کی ہے، اس کے حکموں پر عمل نہیں کیا، تو ابھی موقع ہے کہ آپ خدا کو اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ اور ایسے لوگ جو غیر قوموں میں سے اس سلام کو سیکھ رہے ہیں، جو یسوع کو ماننے والے نہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ بھی آج اپنا دل خدا کو دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور صرف کہیں کہ خداوند ہاں میں گناہ گار ہوں، میں اپنا بدن، روح اور جان تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور آپ کو ایک ایسی ہستی بنا دے گا جو کسی سے دہشت نہیں کھائے گی۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے ان تمام بیٹے بیٹیوں کو تیرے حضور اس طرح سے لے کے جھکا ہوں کہ خداوند تیرے فرشتے کے اس کلام کو میں نے تیری حضوری میں رکھا ہے، اور تو خداوندہ
جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو نے ان سے بات کی ہے اور تو ان کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اپنے فضل کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کر، تاکہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزار سکیں اور مریم کی طرح سے خداوندہ، مقدسہ مریم کی طرح سے خداوند، سارا وقت تیرے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں خداوندہ۔ ہاں خداوند، کیونکہ ہم مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیدائش سے لے کر صلیب تک تیرے پیچھے پیچھے چلی اور تیرے ساتھ رہنے کی کوشش کی۔ ہاں خداوند، ہمیں بھی ایسا ہی فضل دے کہ جب ہماری نئی پیدائش ہونے کو ہے، جب تو ہماری زندگی میں آنے کو ہے، تو ہم تیرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک رہنے والے بن جائیں اور کبھی تجھ سے الگ نہ ہوں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے عورتوں میں سے مبارک مقدسہ مریم کو ٹھہرایا اور ہمیں فضل دیا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا سکیں کہ خدا ہم بھی مقدس ٹھہریں اور تیری اس بادشاہت میں جو بنائے عالم سے پیشتر تیار کی گئی، جس پر تو ابدی بادشاہ بن کے بیٹھا ہے، جب لینے آئے تو ہم اس میں شامل ہونے کے قابل ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھانا خدا، میں ان تمام مریضوں کے لیے جو کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، جن کے روح بدن جان میں کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، ان سب کو تیرے حضور اٹھاتا ہوں۔ آج اپنے لہو کے چھینٹے ان پر گرا دے، اپنے ہاتھوں کے ان زخموں سے خداوندہ جن سے لہو بہا، تو ان لہو کے قطروں کو ان کی زندگی میں انڈیل دے، کہ بدنوں میں انڈیل دے خدا، تاکہ وہ شفا پائیں اور تیرے حضور اٹھ کھڑے ہوں۔ ایسے تمام بہن بھائی جو دنیا میں اس وقت کسی بھی سبب سے دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، یا کسی کے بچھڑ جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، خدا تو ان سب کے لیے اپنی تسلی بھیج دے اور تیرا ہاتھ ان پہ بڑھ جائے اور تیری تسلی انہیں اپنے سایہ میں چھپا لے۔ ہاں خداوندہ، اور ایسے تمام بہنیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ایسی بیٹیاں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ تو انہیں بیبی دینے کو جا رہا ہے، ان سب کو خداوند تو اس پروسیس کو پین فری کرنا، تاکہ خداوند وہ قرض، وہ لعنت جو تُو نے ہوا سے کہی تھی ان پر نہ ہو، بلکہ خداوند وہ بیٹیاں بالکل تیرے فضل سے، تجھ میں ہونے کے سبب سے ایک پین فری ڈیلیوری سے گزرے۔ خداوند میں نہیں جانتا تو مجھ سے یہ دعا کیوں کرا رہا ہے، لیکن خداوند میں ان تمام بہنوں کو، اس بیٹی کو جو سب بہت تکلیف میں، خداوند اس دکھ سے آزاد کر اور جلد خوشی کو لا، تاکہ وہ بچہ جو دنیا میں آنے کو ہو تیرے نام کو عزت و جلال دینے والا ہو، اور تیری بیٹی، تیری بیٹیاں خوشی کا نعرہ ماریں۔ خداوند باپ جی، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، جن کی تمنا ہے کہ خداوند ان کے گھروں میں اولاد ہو، انہیں بھی میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ زندگی کے مالک، تو انہیں اولاد کی نعمت عطا کر اور ان کے بدنوں کی ہر کمزوری کو اپنے یسوع نام سے دور کر۔ اور خداوند ایسے تمام بیٹے جن کی اولاد نہیں ہے، خداوند انہیں صاحب اولاد کر، تاکہ وہ بھی ایک باپ کی طرح سے ان بچوں سے پیار کر سکیں اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ ایسے مریض جو کینسر کے سبب سے زندگی اور موت کے بیچ میں ہیں، ان سب کو تیرے حضور اٹھاتا ہوں کہ تو خداوند ان کو شفا دے اور ان کے درد کو، تکلیف کو اپنے یسوع نام سے دور کر۔ تیرا ہاتھ ان پہ بڑا رہے۔ ہاں خداوندہ، جہاں بھی اس وقت کوئی بھی کینسر کا مریض جس آواز کو سن رہا ہے، تیرے حضور جھکے، وہ خداوند تیری طرف سے شفا پائے۔ تیرا ہاتھ اس پہ بڑا رہے۔ خداوند زندگی کے مالک، تجھ سے کیا مانگوں، تو نے سب کچھ مجھے دیا ہے، فقط اتنا کر کے تیرے کلام کا دروازہ مجھ پہ کھلا رہے، اور خداوند جو تو نے مجھے بچے بخشے ہیں وہ تیری وفاداری میں چلنے والے اور تیرے نام کو اونچا کرنے والے ہوں، اور مجھے بھی
اپنے کلام سے بھر کے اپنے خوف میں رہنے کی عادت دے تاکہ خداوند مجھ سے کبھی بھی کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ تو مجھ سے خفا ہو جائے۔ اپنا ہاتھ بڑھانا، میری مدد کرنا، یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے، آمین آمین۔ عزیزو، جتنے لوگوں نے آج اپنی زندگی خدا کو دی ہے، آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے لوگوں نے آج اپنی پہچان کی ہے انہیں بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے ساتھ وفاداری سے اپنا وقت گزاریں۔ جی ہاں عزیزو، خدا نے زندگی صحت دی تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ جی ہاں، اس سے پہلے میں پیغام دیتا جاؤں کہ اس اسکرین میں نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبرز پر اور ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب میں آپ کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے سیکھنے کے لیے، تو میں ضرور خدا کے کلام میں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہاں سے بہت ساری خادموں کے دیے ہوئے میسیجز سے سیکھ سکیں، اور اپنے سوالات بھی آپ وہاں بھیج سکتے ہیں میرے لیے، اور دعاؤں کی درخواستیں بھی، تاکہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے خدا کے حضور جھکتا رہوں اور ان درخواستوں کو اس کے حضور اٹھاتا رہوں، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ اس نے میری زندگی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں معجزات کیے ہیں۔ وہ آپ کے لیے بھی معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ ضرور خدا کے حضور میں جو کچھ بھی آپ کی بات چیت ہو، سوال ہو، آپ ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں بحث کے لیے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ الفاظ مار ڈالتے ہیں، روح زندہ کرتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ سیکھنے کے لیے آپ کا سوال ہو، میں ضرور اس کے لیے آپ سے آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اور آپ کے ساتھ خدا کی محبت کو شیئر کروں گا۔ جی ہاں، ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتے رہیں اور آپ خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں۔ اور اگر آپ ریگولرلی جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں، بلکہ اور لوگوں کو بھی اس چینل، ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی، جو کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ کا ہے اور جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کا ہے، اسے ضرور آگے شیئر کریں، کمنٹس بھیجیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ جی ہاں، آئیے ہم سب مل کر خدا کے جو الفاظ ہیں، جو خدا کے کلام کے الفاظ ہیں، ہماری تسلی کے لیے برکت کے کلمات کہتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے، زندگی نے ساتھ دیا، اور خدا کی حضوری میں پہنچنے سے پہلے جب تک زمین پر ہوں، میں پھر آپ کے ساتھ اسی طرح سے خدا کی باتوں کو لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔